पहाड़ों के बीच वादी गुलाब नाम का वो गांव था जहां हर सुबह अजान से पहले बख्तावर लाला की चाय के खोखे से धुआं उठता था। और उसी धुएं में जवान हुई थी महानूर, जिसकी हंसी पर पूरे गांव के लड़के शायर बन जाते थे। मगर उसका दिल था कि शहबाज पहलवान के लिए ही धड़कता था। शहबाज पहलवान वादी का सबसे ताकतवर जवान था, जिसके बाजू पर माही लिखवा कर वो कश्ती के हर दंगल में उतरता था और जीत कर इनाम वाली पगड़ी मानूर के सहन में फेंक कर आता था। मगर मानूर का बाप हाजी करमदीन उस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। हाजी करमदीन की नफरत की वजह 20 साल पुरानी वो रात थी जब शहबाज के बाप जहांगीर खान ने करमदीन के भाई को मेले में कुश्ती के दौरान हरा दिया था। और हार का ताना बर्दाश्त न करके करमदीन का भाई उसी रात नहर में कूद कर मर गया था। महानूर और शहबाज छुप कर मिला करते थे, वादी के पुराने चिन्नार के नीचे, जहां उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर दुनिया एक ना होने दे तो वो दोनों इसी चिन्नार से लटक कर जान दे देंगे, मगर मोहब्बत जिंदा रहेगी। फाइट तब शुरू हुई जब गांव में गुल मीना नाम की शहर से पढ़कर आने वाली लड़की शहबाज को दंगल के लिए चैलेंज कर गई। क्यों ना कि गुल मीना खुद बॉक्सर थी एक, जिसकी वजह से वो ये जानना चाहती थी कि शहबाज में कितनी ताकत है, वो दंगल में मुझसे जीत पाता है या नहीं। अगर वो साबित करना चाहती थी कि पहलवान सिर्फ मर्दों का खेल नहीं है। महानूर को लगा कि शहबाज और गुलमीना के बीच कुछ पक रहा है, और इसी जलन में उसने शहबाज से बात करना बंद कर दी। और हाजी करमदीन ने फौरन महानूर का रिश्ता अपने भांजे नवाबजादा से तय कर दिया, जो दुबई में कारोबार करता था। लड़का बाहर होने की वजह से उसके वालिद ने उसका रिश्ता बड़ी ही आसानी से कर दिया। परेशानी का वो लम्हा था जब मंगनी की रात मानूर ने अपनी सहेली के हाथ शहबाज को पैगाम भेजा कि अगर तुम में गैरत है ज़रा सी भी तो आकर मुझे ले जाओ, वरना कल मेरा जनाजा उठेगा। मंगनी की अंगूठी मैं अपनी उंगली में कभी नहीं डालूंगी। और शहबाज उसी वक्त लंगोट पहनकर अखाड़े में सीधा हाजी करमदीन की हवेली पहुंच गया। हवेली में 20 आदमी बंदूक लेकर खड़े हुए थे। पहरा सख्त था, हर तरफ चौकीदार थे। मगर शहबाज ने ऐलान किया कि मैं बारात लेकर नहीं आया, अकेला आया हूँ, और अगर मानूर ने हाँ कह दी तो मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर किसी ने गोली चलाई तो पहले मुझे मारना होगा। हाजी करमदीन ने गुस्से से कहा कि बेटी की मर्जी पूछ लो। और जब मानूर को लाया गया तो उसके हाथ में जहर की शीशी थी कि अगर मेरी शादी शहबाज से ना हुई, मेरा रिश्ता शहबाज के लिए हाँ ना किया गया, तो वो ये जहर पीकर अपनी जान दे देगी, लेकिन किसी और की अंगूठी अपने हाथ में नहीं पहनेगी। और उसने सबके सामने कहा कि या तो शहबाज या फिर मौत, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऐन उसी वक्त गुलमीना हवेली में दाखिल हुई और सबको बताया कि शहबाज ने दंगल की शर्त इसीलिए हारी थी क्यों ना कि मैंने इससे वादा लिया था कि अगर वो हारेगा तो मैं गांव की लड़कियों के लिए बॉक्सिंग क्लब खोलूंगी। और शहबाज ने मानूर की आंखों में देखकर कहा कि मैं हर जंग हार सकता हूँ, माही बस तुम ना हारना। हाजी करमदीन के हाथ से बंदूक गिर गई जब उसे पता चला कि 20 साल पहले इसका भाई नहर में कूद कर गिरा था और गिरकर मर गया था। जहांगीर खान ने धक्का नहीं दिया था, और ये बात खुद गुलमीना के बाप ने मरने से पहले ख़त में लिखी थी, और ये राज अब सामने आ रहा था। उसी रात वादी गुलाब में ना कोई बारात आई, ना जनाजा उठा, बस चिन्नार के नीचे दो साए एक हो गए। और हाजी करमदीन ने अपने हाथ से अपनी बेटी का रिश्ता शहबाज के हाथ में दे दिया और कहा, पहलवानी ताकत से नहीं, माफ़ी मांगने पर भी बड़ी होती है। शादी के 6 महीने बाद वादी गुलाब में जब पहली बर्फ़ गिरी तो शहबाज पहलवान के घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा था। क्यों ना कि मानूर को लगने लगा था कि पहलवान सिर्फ अखाड़े में ही शेर होता है, घर की ज़िंदगी में तो वो शेर नहीं होता है, घर की ज़िंदगी वो नहीं संभाल पाता। मानूर को एहसास होने लगा था कि घर के खर्चे उससे नहीं चलते। हाजी करमदीन ने बेटी को जहेज में ज़मीन तो दे दी थी, मगर नवाबजादा ने दुबई से फ़ोन करके ताना मारा था कि पहलवान के घर ब्याह कर गई हो, अब घास काटोगी क्या, ज़मीन में फसलें बोओगी क्या। अब ये बात मानूर के दिल में तीर की तरह चुभने लगी थी। शहबाज ने मेहनत मजदूरी तो शुरू कर दी थी, और सुबह शहर मंडी में बोरियां उठाता था, शाम को अखाड़े में लड़कियों को कुश्ती सिखाता था,
مگر گھر آ کر جب تھکا ہارا مانور کے منہ سے شکوے سنتا تھا تو اس کی مونچھیں نیچے جھک جایا کرتی تھی، اس کا سر بھی جھک جایا کرتا تھا کہ پسند کی شادی کی لیکن میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ یہ بات شہباز کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ گلمینا نے گاؤں میں لڑکیوں کا باکسنگ کلب تو کھلوا لیا تھا اور شہباز کو کوچ رکھ لیا تھا، اور یہ دیکھ کر مانور کے اندر کی جلن دوبارہ جاگ گئی تھی، کیوں نہ کہ اسے لگتا تھا کہ گلمینا اب بھی شہباز کو اکھاڑے کے بہانے اپنے پاس بلاتی ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ نفرت کی چنگاری اس دن بھڑکی جب شہباز نے گلمینا کو ایک میڈل جیتنے پر کندھوں پر اٹھا لیا، کیونکہ شہباز کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی فی الحال۔ مانور ایسے ہی شک کیا کرتی تھی اس پر، اور مینا کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر مانور کو بھیج دی تھی، اور اسی رات مانور نے شہباز کے سامان کی پوٹلی باندھ کر دہلیز پر رکھ دی تھی۔ شہباز نے پوٹلی نہیں اٹھائی، بس اتنا کہا کہ ماہی میں نے دنگل تمہارے لیے ہارا تھا، دنیا کے لیے نہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وفا ہوں، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں یا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تو یہ گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر یہ الزام لے کر نہیں جاؤں گا۔ سیڈ مومنٹ تو وہ تھا جب شہباز اسی چنار کے نیچے جا کر سو گیا، گھر اس نے چھوڑ دیا جس گھر سے اس کو مانور نے نکال دیا تھا، جس کے نیچے دونوں نے مرنے کی قسمیں کھائی تھی اور جینے کی بھی، اور اوپر سے برف گر رہی تھی، سردی کی راتیں تھی، اور شہباز بخار میں بس ایک ہی نام پکار رہا تھا، ماہی۔ حاجی کرم دین کو جب پتہ چلا کہ داماد گھر سے نکال دیا گیا ہے تو وہ غصے سے بیٹی کے گھر آیا اور کہا کہ پہلوان کو میں نے دل سے معاف کیا تھا، زبان سے نہیں، مگر تم نے اس کی غیرت کا جنازہ ہی نکال کر رکھ دیا، بنا سچ جانے تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اور یہ کہہ کر وہ خود شہباز کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ گلمینا کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ سیدھی مانور کے گھر گئی اور اس کے سامنے اپنا دوپٹہ رکھ کر کہا کہ بہن مانتی ہوں، تو ایک بات سن میری، شہباز نے مجھے بہن کہا ہے اور بہنوں کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں بناتا، اور مڈل کلاس والے ہم نے، اس نے کہا تھا کہ یہ جیت میں اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں۔ مانور کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر گئی اور وہ ننگے پاؤں برف میں بھاگتی ہوئی چنار کی طرف بھاگی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ شہباز وہیں پر ملے گا جہاں شہباز بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور حاجی کرم دین اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ شہباز نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور مانور کو دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ ماہی، پہلوان ہار کر بھی جیت جاتا ہے، اگر اس کی عورت اس پر یقین کر لے تو، اگر اس کی عورت ہی اس پر یقین نہیں کرتی تو ایک پہلوان جیت کر بھی ہار جاتا ہے، کیونکہ اصل جیت تو عورت کا دل جیتنا ہوتی ہے۔ اور یہ سن کر مانور نے شہباز کو گلے لگا کر وعدہ کیا کہ آئندہ شکوہ زبان پر آیا تو زبان کاٹ دوں گی۔ اسی ہفتے نواب زادہ دبئی سے واپس آیا اور سیدھا حاجی کرم دین کے پاس گیا اور کہا کہ ماموں، مجھے مانور اب بھی قبول ہے، اگر آپ میری شادی مانور سے کروا دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں اب بھی اسے خوشی خوشی قبول کر لوں گا، میں شہباز کو پیسے دے کر فارغ کروا دیتا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی حاجی کرم دین نے پہلی بار اپنے بھانجے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ نواب زادہ نے حاجی کرم دین کے تھپڑ کے بعد دبئی واپس جانے کے بجائے وادی گلاب میں ہی ڈیرا ڈال لیا تھا، کیونکہ اب وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اگلے دن اس نے شہر کے سب سے بڑے سیٹھ حاجی اسلم ٹبر والا سے مل کر آدھی وادی کی زمینیں خریدنے کا اعلان کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ جو بھی اپنی زمین بیچے گا اسے 3 گنا قیمت اور دبئی کا ویزا ملے گا۔ گاؤں کے غریب اور سادہ لوگ تھے، پیسے اور ویزے کے لالچ میں آ گئے، آہستہ آہستہ زمینیں بیچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہباز پہلوان کا اکھاڑا بھی نواب زادہ کی خریدی ہوئی زمین کے بیچ میں آ گیا، اور نواب زادہ نے اکھاڑے کے باہر بورڈ لگا دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، داخلہ منع ہے اس میں۔ مانور نے جب دیکھا کہ شہباز کا اکھاڑا بند ہو رہا ہے اور یہ زمین تو اس نے خرید لی ہے اور گاؤں کے لڑکیاں پریکٹس کے لیے ترس رہی ہیں، تو اس نے اپنی ماں کی دی ہوئی سونے کی چوڑیاں بیچ دی اور اس سے گاؤں سے باہر نہر کے کنارے نئی زمین خریدی اور راتوں رات وہاں ماہی اکھاڑا کا بورڈ لگوا دیا۔ شہباز کو جب پتہ چلا کہ بیوی نے اپنی چوڑیاں بیچ دی صرف میرا اکھاڑا کھڑا کرنے کے لیے، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ میں یوں ہی اسے غلط سمجھ رہا تھا، میرے ساتھ تو میری بیوی بہت مخلص ہے۔ اور اس نے مانور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پہلوان کی غیرت اس دن مر جاتی ہے جس دن اس کی عورت اپنا زیور بیچے،
اور اسی رات اس نے قسم کھائی کہ وہ نواب زادہ سے وادی واپس لے کر رہے گا، مگر طاقت سے نہیں، عقل سے۔ گل مینا نے باکسنگ کلب کی ساری لڑکیوں کو لے کر ماہی اکھاڑے میں شفٹ کر دیا گیا اور اعلان کیا کہ اب لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ پریکٹس کریں گے، کیوں نہ کہ دشمن ایک ہے تو جگہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے، ہمیں ایک ہو کر لڑنا ہوگا، اور وہ ہے لالچ۔ اس بات پر گاؤں کے بڑے بڑے بھی ناراض ہو گئے کہ لڑکیاں پہلوانی کریں گی اب، وہ بھی لڑکوں کے سامنے، لڑکوں کے ساتھ۔ نفرت کی نئی آگ اس دن بھڑکی جب نواب زادہ نے میلے کا اعلان کیا اور کہا کہ جو پہلوان میرے اکھاڑے میں آ کر میرے دبئی والے پہلوان بلال ارب کو ہرا دے گا، اسے میں 10 لاکھ کا انعام دوں گا اور وادی کی ساری زمینیں واپس کر دوں گا۔ شہباز بخار سے ابھی تک نہیں نکلا تھا، بخار میں بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر اس نے چیلنج قبول کیا اور کہا کہ میں جاؤں گا، اور ساری وادی میں شور مچ گیا کہ پہلوان مر جائے گا، کیوں نہ کہ بلال ارب کا وزن 120 کلو تھا، دیکھنے میں بھی وہ کافی طاقتور لگ رہا تھا، اور وہ ارب کے 5 دنگل جیت چکا تھا۔ فائٹ والے دن نواب زادہ نے چال چلی اور شہباز کے لنگر میں نیند کی دوائی ملا دی، اور شہباز اکھاڑے میں اترا تو اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ اتنی کوشش کے باوجود بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، نیند تھی کہ اس پر طاری ہوئی تھی، اور اسے پہلے ہی راؤنڈ میں بلال ارب نے اسے اٹھا کر پٹخ دیا برے طریقے سے، اور شہباز کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ سیڈ مومنٹ وہ تھا جب مانور داڑے مار کر رو رہی تھی اور اکھاڑے میں کود گئی۔ اب بلال ارب کے پاؤں پکڑ کر کہا، اسے مت مارو، اس کی جگہ مجھے مار لو، اور یہ سن کر پورا مجمع چپ ہو گیا، اور شہباز کو جب ہوش آیا، شہباز نے خون تھوکتے ہوئے کہا، ماہی پہلوان عورت کے آنسو سے نہیں اٹھتا، اپنی غیرت سے اٹھتا ہے، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے وہ داؤ لگایا جو اس کے باپ جہانگیر نے اسے سکھایا تھا، چنار کا بیج، اور ایک ہی جھٹکے میں بلال ارب کی کمر زمین پر ہی نواب زادہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، دوائی والا لنگر تو نے خود کھایا ہوگا، میں انعام نہیں دوں گا۔ اور اسی وقت گل مینا نے ایک ویڈیو چلا دی جس میں نواب زادہ کا نوکر لنگر میں دوائی ملاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کس کا نوکر ہے۔ گاؤں والوں نے نواب زادہ کو گھیر لیا اور حاجی کرم دین نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو وادی کا پانی پیے گا وہ وادی سے وفا کرے گا، اور جو نواب زادہ کو اس رات گاؤں سے نکال دیا گیا اور اس کی ساری خریدی ہوئی زمینیں پنچایت نے ضبط کر لی۔ شہباز نے 10 لاکھ کا انعام لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ انعام کے لیے لڑا ہی نہیں تھا، وہ بس اس کو اپنے گاؤں سے باہر نکالنا چاہتا تھا اور لوگوں کی زمینیں واپس لینا چاہتا تھا، اور کہا کہ یہ پیسہ ماہی اکھاڑے میں لگے گا جہاں ہر غریب کا بچہ مفت سیکھے گا۔ اور مہنور نے اسی وقت اسٹیج پر آ کر اعلان کیا کہ اکھاڑے کا نیا نام چنار اکھاڑا ہوگا، کیوں نہ کہ محبت وہی جیتتی تھی۔ مانور کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دیکھ کر شہباز نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، ماہی یہ چوڑیاں اب کبھی نہیں اتریں گی، چاہے مجھے دن رات مٹی میں مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مگر اس لمحے حویلی کے باہر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی اور حاجی کرم دین ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حاجی کرم دین کے ہاتھ میں ایک خط تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا وہ آیا تھا اور اس کی آواز بہت زیادہ کانپ رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی بری خبر لے کر آیا ہو، کیوں نہ کہ خط دبئی سے نواب زادہ نے بھیجا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ ماموں مٹی کا سودا کر لو ورنہ مٹی میں ملا دوں گا، اور ساتھ ایک تصویر تھی جس میں چنار اکھاڑا کے باہر بلڈوزر کھڑے تھے۔ شہباز نے خط پڑھتے ہی چوڑیوں والا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو ماہی، اکھاڑا میری ماں کی نشانی ہے، اور ماں کی نشانی پر بلڈوزر چلانے والے سے پہلے اس کے بیٹے کی لاش گزرے گی۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو، وہاں بیٹھ کر یہاں پر ہمارا نقصان کر دے گا؟ اگلی صبح پورا گاؤں چنار اکھاڑے کے باہر جمع ہو گیا، کیوں نہ کہ نواب زادہ کے آدمی واقعی بلڈوزر لے کر آئے ہوئے تھے۔ یہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ بات بالکل سچی تھی، اور اس کے ساتھ تھا پٹواری جو کاغذ لہرا کر کہہ رہا تھا، یہ زمین اب سیٹھ اسلم ٹبر والے کے نام ہو گئی ہے، خالی کرو اس کو ابھی اور اسی وقت، نہیں تو یہاں پر بلڈوزر چلا دیں گے۔ مانور آگے بڑھی اور پٹواری کے ہاتھ سے کاغذ چھین کر
پھاڑ دی اور بولی کہ زمین کے کاغذ حکومت بناتی ہے، مگر زمین کی مٹی ہمارے باپ دادا کے لہو سے بنی ہے، اور جب تک ایک بھی بیٹی زندہ ہے نا، کوئی مائی کا لال اکھاڑا نہیں گرا سکتا۔ شہباز نے اپنے کندھے کا لنگوٹ کسا اور بلڈوزر کے آگے لیٹ گیا اور کہا کہ چلاؤ بلڈوزر اب، پہلے مجھ پر پھر میری مٹی پر۔ اور یہ دیکھ کر گاؤں کی عورتیں بھی اپنے بچوں سمیت بلڈوزر کے آگے بیٹھ گئی کہ اب چلاؤ ہم سب پر بلڈوزر، ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ لوگوں میں کتنی طاقت ہے۔ گلمینا نے فوراً اپنے موبائل سے لائیو ویڈیو بنانی شروع کر دی اور کیپشن لکھا کہ وادی گلاب بکھاؤ نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو شہر کے ہر فون میں پہنچ گئی اور کالج کے لڑکے لڑکیاں بھی وادی کی طرف نکل پڑے۔ سیڈ مومنٹ وہ آیا جب پولیس آ گئی، مگر گاؤں والوں کو ہٹانے کے بجائے تھانے دار نے خود اپنی وردی کی ٹوپی اتار کر شہباز کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ پہلوان، میں بھی اسی مٹی کا ہوں، میں اپنی ماں پر بلڈوزر نہیں چلوا سکتا۔ نفرت اور محبت کی جنگ اس دن جیت گئی جب پٹواری نے خود مائک پکڑ کر اعلان کیا کہ کاغذ جعلی تھے اور نواب زادہ نے پیسے دے کر بنوائے تھے، اور یہ سنتے ہی بلڈوزر والا ڈرائیور بھی گاڑی سے اتر کر شہباز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حاجی کرم دین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ چنار اکھاڑے کی زمین اب گاؤں کے نام ہو گئی ہے اور اس کی رجسٹری مانور کے نام پر ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ مانور کی ہمت اور صبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیوں نہ کہ جس نے مانور نے زیور بیچ کر اکھاڑا بچایا ہوا تھا، زمین کی مالک بھی وہی بنتی ہے۔ چودھری تکبر نے وادی گلاب کی مٹی پر پہلا قدم رکھا تو اس کے ساتھ 3 لینڈ کروزر اور 8 گارڈز تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس پر گلاب سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی مہر لگی ہوئی تھی، اور وہ سیدھا حاجی کرم دین کی حویلی کے دروازے پر آ کر رکا۔ حاجی کرم دین نے دروازہ نہیں کھولا، کھڑکی سے ہی پوچھا کہ چودھری صاحب خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا یہاں پر؟ وادی میں کیسے آنا ہوا؟ اور چودھری تکبر نے سرگٹ سگلا کر کہا کہ خیر سے آیا ہوں کرم دین، زمین کا سودا کرنے آیا ہوں اور قیمت منہ مانگی لے لو مجھ سے، لیکن زمین دے دو۔ یہ شہباز پہلوان کو خبر ملی تو وہ چنار اکھاڑے سے سیدھا حویلی پہنچا اور چودھری تکبر کے سامنے کھڑے ہو کر بولا کہ وادی کی مٹی بکاؤ نہیں ہے چودھری صاحب، یہ مٹی ہماری ماں ہے، اور بھلا کوئی اپنی ماں بھی بیچتا ہے؟ اور ماں کا سودا نہیں ہوتا جناب۔ چودھری تکبر ہنسا اور اس نے فائل شہباز کے منہ پر ماری اور کہا کہ پہلوان صاحب، جذبات سے زمینیں نہیں بچتی، کاغذ سے بچتی ہیں، اور یہ کاغذ دیکھو، آدھی وادی کے انگوٹھے میرے پاس ہیں، کل تک تمہارا اکھاڑا بھی میرے نام پر ہو جائے گا۔ مانور اندر سے یہ سب سن رہی تھی اور وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر باہر نکلی اور چودھری تکبر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ انگوٹھے تم نے غریبوں کی مجبوری خرید کر لیے ہیں، مگر غیرت نہیں خرید سکتے، اور غیرت والی زمین پر تمہاری ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی۔ چودھری تکبر نے مانور کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ سنو بی بی، تم عورت ذات ہو، گھر میں چولہا چوکا چلاؤ، یہ مردوں کے فیصلے میں ٹانگ مت اڑاؤ، یہ ہم مردوں کے فیصلے ہیں اور اس میں بولنے کی غلطی بھی مت کرو۔ اور یہ سنتے ہی گلمینا اپنے باکسنگ کلوز پہن کر آ گئی اور بولی کہ چودھری صاحب، عورت ذات چولہا بھی چلاتی ہے اور ضرورت پڑے تو منہ بھی توڑ دیتی ہے۔ نفرت کی آگ بڑھنے لگی جب چودھری تکبر نے اگلے دن نہر کا پانی بند کروا دیا اور اعلان کروا دیا کہ جس نے زمین کا کاغذ نہیں دیا اس کے کھیت سوکھ جائیں گے، اور اسی شام گاؤں کے 3 بزرگ چودھری تکبر کے ڈیرے پر انگوٹھے لگانے چلے گئے۔ شہباز نے جن کھیتوں میں دراڑیں دیکھی تو وہ رات کے 12 بجے اپنے 5 شاگرد لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہاں اس نے اپنا وہ پرانا چشمہ ڈھونڈا جسے لوگ بھول چکے تھے۔ اس طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں تھا، اور پوری رات کلہاڑی سے پتھر توڑ توڑ کر اس نے پانی کا منہ گاؤں کی طرف کھول دیا۔ صبح جب وادی کے کھیتوں میں پانی چل رہا تھا تو چودھری تکبر نے منشی نے بھاگ کر خبر دی، صاحب پہلوان نے پہاڑ پھاڑ دیا ہے اور گاؤں والے اب آپ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ سیڈ مومنٹ تھا جب نواب زادہ نے دبئی سے فون کر کے چودھری تکبر کو گالی دی کہ تم ایک پہلوان سے ہار گئے ہو،
اور چودھری تکبر نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ گلاب ہنر گھر کو آگ لگا دو تاکہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے اور سب کا غرور بھی اس کے ساتھ ٹوٹ جائے۔ آدھی رات کو ہنر گھر جل رہا تھا اور مانور کے ہاتھ کی بنی ہوئی شال بھی اسی آگ میں راکھ ہو گئی، اور مانور راکھ اٹھا کر بولی کہ شہباز، یہ شال نہیں جلی، میرا صبر جلا ہے، اور اب وادی چلے گی یا چودھری تکبر؟ ٹھیک ہے۔ شہباز نے کلہاڑی اٹھائی تو پوری وادی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور بزرگ، عورتیں، بچے، سب کے ہاتھ میں وہی مٹی تھی جسے چودھری تکبر پلاٹ کہتا تھا، اور مانور نے راکھ سے کالا دوپٹہ رنگ کر سر پر باندھ لیا اور بولی کہ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا کہ وادی گلاب رہے گی یا مٹی سٹی بنے گی۔ چودھری تکبر اپنے گارڈز لے کر چنار اکھاڑے کے سامنے آ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ جو میرے راستے میں آئے گا وہ مارا جائے گا اور اسے میں زمین میں گاڑ دوں گا۔ اور یہ سنتے ہی شہباز نے کلہاڑی زمین میں گاڑ دی اور کہا کہ چودھری صاحب، ہتھیار اس مٹی کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، مٹی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ گلمینا نے اپنے باکسنگ کلب کی لڑکیاں لا کر چودھری تکبر کے گارڈز کے سامنے دیوار بنا دی اور کہا کہ چلاؤ گولی، اب چلانی ہے تو پہلے ہم سے گزرنا ہوگا۔ اور یہ منظر دیکھ کر گارڈز نے بندوقیں نیچے کر لی، سر نیچے کر لیے، نظریں نیچی کر لی، کیوں نہ کہ ان کی بھی بہنیں تھیں، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی بیٹیاں تھیں۔ حاجی کرم دین اپنی لاٹھی ٹیک کر آگے بڑھا اور چودھری تکبر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بولا، 20 سال پہلے میں نے نفرت میں ایک جوان دفن کیا تھا، آج محبت میں اپنی جان دفن کر دوں گا، مگر وادی نہیں دوں گا۔ نفرت کا آخری وار نواب زادہ نے کیا جب وہ دبئی سے پولیس لے کر آیا اور کہا کہ شہباز نے سرکاری چشمے پر قبضہ کیا ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے، مگر تھانے دار وہی تھا جس نے پہلے ٹوپی اتاری تھی، اور اس نے کہا کہ صاحب، قبضہ پہلوان نے نہیں کیا، پانی نے کیا ہے، اور پانی کو ہتھکڑی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ چودھری تکبر نے جب دیکھا کہ گارڈز، پولیس، گاؤں والا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تو اس نے فائل نکال کر پھاڑ دی اور کہا کہ یہ وادی مجھ سے نہیں جیت گئی، یہ وادی اس کی محبت سے ہاری ہے جو ایک پہلوان اپنی بیوی کے لیے لڑا۔ شہباز نے پھٹی ہوئی فائل کے ٹکڑے اٹھا کر چنار کے نیچے دفن کر دیے اور کہا کہ کاغذ دفن ہو گئے ہیں مگر وعدے زندہ رہیں گے، اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد چنار اکھاڑا نہیں، وادی گلاب پنچایت ہوگی اور آج کا فیصلہ مانور کرے گی۔ مانور نے پنچایت کے بیچ کھڑے ہو کر اپنا پہلا فیصلہ سنایا کہ نواب زادہ کو معاف کر دیا جائے، کیوں نہ کہ نفرت کا بدلہ نفرت نہیں ہوتا، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ چودھری تکبر اگر وادی میں رہنا چاہتا ہے تو گلاب ہنر گھر کو دوبارہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے گا۔ چودھری تکبر نے سر جھکا لیا، کیوں نہ کہ اس کی غلطی تھی اور اس نے غلطی کی تھی، اور اگلے دن خود بیلچہ اٹھا کر ہنر گھر کی بنیاد کھودنے لگا، اور نواب زادہ نے اپنی دبئی والی گاڑی بیچ کر سارا پیسہ ہنر گھر کے نام کر دیا اور کہا کہ مٹی کی قیمت گاڑیوں سے نہیں کردار سے لگتی ہے۔ سیڈ مومنٹ خوشی میں بدل گیا جب 1 سال بعد اسی چنار کے نیچے مہنور کی گود میں شہباز کا چھوٹا سا ننھا سا بیٹا کھیل رہا تھا، اور اس کا نام رکھا گیا تھا گلاب خان، اور حاجی کرم دین نے اس کے کان میں اذان دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے مٹی کے لیے لڑنا سکھایا ہے، تم نے مٹی سے محبت کرنا سکھانی ہے۔ آخری منظر وہ تھا جب شہباز پہلوان فجر کے وقت اکھاڑے میں بچوں کو داؤ سکھا رہا تھا اور ایک طرف گلمینا کی لڑکیاں باکسنگ کر رہی تھی اور دوسری طرف مانور ہنر گھر میں کڑھائی سکھا رہی تھی۔ یوں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور چودھری تکبر دوڑ کھڑا ہوا، یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وادی گلاب بک نہیں سکی، وادی گلاب کو کوئی چھین نہیں پایا، اسے کوئی توڑ نہیں پایا، کیوں نہ کہ وہاں ایک پہلوان رہتا تھا جس نے کہا تھا کہ زمین کا مقدمہ عدالت میں نہیں لڑا جاتا،
اور وہ غیرت میں لڑا جاتا ہے، اور ایک عورت تھی جس نے کہا تھا کہ زیور بیچ دو مگر ضمیر کبھی نہ بیچو۔